अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 22वां रोज हो गया है ARY की बंदिश को। 4,500 से ज्यादा मुलाजमीन जो हैं इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं, उनका जो मुआशी नातका है वो बंद किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि साथ साथ जो हमारा स्टाफ है, हमारे जो न्यूज डायरेक्टर हैं, हमारे जो मुख्तलिफ शोबा से रिलेटेड लोग हैं ARY के अंदर, उनको हरासा भी किया जा रहा है। बहरहाल अपने कानूनी चाराजोई कर रहे हैं और अपने तमाम जो भी लीगल एवेन्यूज हैं उनको हम एक्सरसाइज करेंगे। आप तक जरूर हम जो दिन भर की अहम खबरें हैं उस हवाले से न सिर्फ उनको खबरों को पहुंचाएंगे बल्कि तज्जिए भी देंगे। आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी है, एडिशनल सेशन जज के खिलाफ जो तौहीन अदालत नोटिस था, इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। इस पूरी कार्रवाई में क्या हुआ और जो अब इसको अगले 8 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इमरान खान साहब को कहा गया है कि वो एक मुनासिब जवाब लिख कर आएं। इस हवाले से हमारे जो नुमाइंदे ये शाह खालिद हैं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी कार्रवाई का हाल हमें बताएंगे चौधरी साहब। लेकिन जरा जल्दी से आपको क्विकली बैकग्राउंड बता दें कि ये सारा मामला हुआ क्या। चूंकि ये तौहीन अदालत का केस था, इसमें कल इमरान खान साहब ने अपना एक अबूरी जवाब जमा करवाया था और उस जवाब में लिखा क्या गया था ये कि इमरान खान ने आप सब शर्म करें के अल्फाज बिल्कुल मुख्तलिफ सियाको सबाक में इस्तेमाल किए, जिन्हें फाजिल रजिस्ट्रार और मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से तौहीन आमेज समझा गया। ये अल्फाज किसी दरपर्दा मुहर्रिक या बदनीयती के बगैर रवानी में मुंह से निकल गए, जिसका मकसद इस बात पर जोर देना था कि शहबाज गिल के मामले में कानून की हुक्मरानी पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। यहां यह वाजे करना जरूरी है कि आप सब शर्म करें के अल्फाज इमरान खान की तरफ से बगैर किसी बदनीयती के तकरीर की रवानी जोश खिताबत में बोले गए और किसी भी तरह मुअज़्ज़ज़ मातहत अदालत के लिए खास तौर पर इस्तेमाल नहीं किए गए। यहां मफहूम की गहराई में जाए बगैर सबका लफ्ज इज्तिमाई मानों में तमाम हुकूमती ओहदेदारों के लिए इस्तेमाल किया गया और जहां तक मातहत अदालत की जज साहिबा का ताल्लुक है तो उनके हवाले से बयान कानून के मुताबिक कार्रवाई करने तक ही महदूद था। ये कि इमरान खान ने अवामी रैली के दौरान जोश खिदामत में अगर ऐसे अल्फाज बोल दिए जो मुअज़्ज़ज़ अदालत की नाराजगी का सबब बन सकते थे, तो ये बात वाजे करना चाहते हैं कि उन्होंने इरादतन ऐसा नहीं किया। एक ऐसा शख्स जो कानून की हुक्मरानी, मजबूत अदालती निजाम पर यकीन रखता हो, वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के जज्बात मजरूह करने का कैसे सोच सकता है। आजिजाना इल्तमास है कि अदालत अगर समझती है कि इमरान खान के अदा करदा अल्फाज नामुनासिब हैं तो वो अपने अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हैं। आज जब अदालत में कार्रवाई शुरू हुई तो ऑब्वियसली अबूरी जवाब पहले वहां पर मौजूद था। उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज सारा दिन हुआ है उसका क्विकली आपको हम यहां पे एक राउंड अप दे दें। जो गुफ्तगू हुई, जो रिमार्क्स मौके पे सामने आए, ये जवाब जो है अदालत को बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनकी सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने तौहीन अदालत केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आपका तहरीरी जवाब पढ़ लिया है, जो कहा गया तवक्को नहीं थी। मैं ये तवक्को कर रहा था कि इस पर शर्मिंदगी और अफसोस किया जाएगा। जिस तरह गुजरा वक्त वापस नहीं आता, जबान से कहे अल्फाज वापस नहीं होते। एक सियासी जमात के लीडर के फॉलोअर्स होते हैं, कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। इमरान खान के इस अल्फाज में एक खातून जज को धमकी दी गई। तहरीरी जवाब में हमें जो उम्मीद नजर आ रही थी वो नहीं मिली। जवाब से लगता है इमरान खान को एहसास ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा। पीका ऑर्डिनेंस के तहत इदारों पर तनकीद करने वालों को 6 माह जमानत भी नहीं मिलना थी। इस अदालत ने इसको कलअदम करार दिया तो अदालत के खिलाफ मुहिम चलाई गई। यह अदालत पीका ऑर्डिनेंस मुअत्तल ना करती तो सारे जेलों में होते। अदालत ने इसकी कभी परवाह नहीं की। इस अदालत के लिए सबसे अहम मातहत अदलिया है। आपने जो जवाब जमा कराया वो इमरान खान जैसे लीडर के नहीं हो सकते। आप हमें इल्जाम देते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया 130वें नंबर पे है। हमने एक केस में फवाद चौधरी को बताया कि वो नंबर अदलिया का नहीं, एग्जीक्यूटिव का था। आपने जो भी लिखकर देना है सोच समझ कर लिखें। तौहीन अदालत कार्रवाई आज खत्म हो सकती थी मगर जवाब से ऐसा नहीं हुआ, ये जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। मजीद जो कहा जस्टिस गुल हसन साहब ने, उन्होंने कहा आपको जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया गया है, आप सोचें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 7 दिन में दोबारा तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया और इमरान खान साहब के जो वकील हामिद खान साहब थे उन्होंने फवाद चौधरी के बयानात से लाताल्लुकी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। शाह खालिद, आप ये सारी जो आज कार्रवाई
کور کر رہے تھے. میں نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے بڑی سیکیورٹی رکھی ہوئی تھی اور اسپیشل کارڈز ملے تھے لوگوں کو, کوئی سیٹ نمبر بتایا تھا کہ جی اے جی آفس اتنے لوگ آئیں گے, خان صاحب اپنے ساتھ صرف اتنے لوگ عدالت کے اندر لے کے آ سکتے. بڑی ہائی پروفائل ہائی سیکیورٹی قسم کی سماعت تھی. دیکھیں آج تو عمران خان بھی کافی جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جب وہ عدالت میں اندر آ گئی تو انہوں نے پہلے سوال کیا کہ حد سے زیادہ سیکیورٹی ہے. ہم سے پوچھا کہ پتہ نہیں آپ لوگ اندر کس طرح آئے ہیں. صبح میں 8 بجے جیسے ہی کوڈ گیا, یقین کرے پہلے گاڑی پارک کر دی, اس کے بعد پولیس والے اندر جانے ہی نہ دے. حالانکہ ہم نے ان کو کل بتا دیا کہ رجسٹرار صاحب نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ کورٹ نمبر 1 کے لیے ہے, لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. وہی والی بات ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. پولیس نے کسی بھی صحافی کو ایون وکلاء کو بھی روکا. پھر بہرحال ہم نے ان کو سمجھایا, وہ پراپر سیکیورٹی میں ہم خدا کر کے اندر پہنچ گئے, لیکن حد سے زیادہ سیکیورٹی تھی. اور یہ سیکیورٹی ویسے عام طور پہ اتنی نہیں ہوتی. ہم نے تو نواز شریف کے کیس کو بھی دیکھا ہے, آصف علی زرداری کے کیس کو بھی دیکھا ہے, لیکن آج جو سیکیورٹی تھی یقین کرے ہائی کورٹ کے چاروں طرف سمجھے کہ خاردار تارے اور پراپر پولیس کی باری نفری تعینات ہے, رینجر ساتھ میں ایف سی اہلکار, اور سب بس کوئی آگے جانے کو تیار ہی نہیں کہ نہیں آپ آگے نہیں جا سکتے. کل رجسٹرار نے یہ احکامات جاری کیے تھے کہ روٹین کے جو کیسز ہیں ہوتے رہے, ہمیں کوئی نہیں ہے, لیکن چونکہ سپیس کم ہے اور وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کورٹ میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. عام طور پر ہم دیکھتے خان صاحب کے ساتھ بہت لوگ آتے ہیں, 3-4 درجن تو ان کے وہ سارے ساتھ ہم نوا آتے ہیں. آج یقین کریں خان صاحب صرف 5 لوگ کورٹ کے اندر آئے تھے. یہ فیصلہ اس لحاظ سے اچھا بھی تھا, لیکن بہرحال جو ہونا تھا 15 میڈیا کے لوگ تھے, کچھ وکلاء تھے, کچھ وکلاء ناراض بھی ہو گئے کہ ہمیں کورٹ کے اندر جانے نہیں دے رہے. لیکن یہ چیف جسٹس صاحب کا اچھا فیصلہ تھا کہ پراپر ایک اچھی کاروائی ہوئی, کیس پراپر سنا گیا. سیکیورٹی معمول سے زیادہ تھی لیکن پل پروف سیکیورٹی. لیکن جواب جو ہے اس سے مطمئن نہیں تھا چیف جسٹس صاحب, اور ایک اور چانس دیا خان صاحب کو. مطلب کہ جب کل یہ جواب دائر بھی ہو تب بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے اس میں جو اگر مگر والی بات ہے نا یہ ٹرکی ہو سکتی ہے عدالت کے سامنے. یہ اگر یا مگر نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل سمپلی آپ اپولوجائز کریں اور آپ اپنا ریمورس شو کریں نا کہ بھئی ہم شرمندہ اس بات کے اوپر. دیکھیں آج چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے پراپر یہ ریمارکس دیے کہ ہم آپ سے یہ توقع نہیں کر رہے تھے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ پراپر ایک بیان جو ہے وہ جمع کرائیں گے جس کو ہم دیکھیں گے. اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہاں تک کہہ دیا کہ آج یہ کیس ختم ہونا تھا. اگر آپ پراپر عبوری جواب کی جگہ اگر آپ پراپر جواب جمع کرا دیتے اور جو آپ نے کیا ہے اس پر آپ سمجھے کہ قسم کی ندامت آپ کر لیتے تو یہ کیس آج ہی ختم ہوتا. لیکن ہم آپ کو ایک موقع اور بھی دیتے ہیں. عام طور پہ جواب کے لیے موقع نہیں ملتا. کہہ بھی رہے ہیں, وہ مریم بی بی نے ٹویٹ بھی اس کے بعد کیے کہ بھئی دانیال اور طلال اور ہم ان کو بڑے موقع. ہاں, سپریم کورٹ کے فیصلوں کا آج بار بار حوالہ دیا گیا. آج چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بار بار سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا کہ ہم نے انہی فیصلوں کو دیکھ کے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ایک موقع اور بھی دیتے ہیں. آپ 8 تاریخ تک عدالت کو مطمئن کریں اپنے جواب سے. آج ہم مطمئن نہیں ہیں, تو جب ان کو موقع دیا گیا اور وکیل حامد خان نے پراپر دلائل دیے کہ ایون فواد چودھری کی الزامات پہ جب آئی کہ کورٹ کے حوالے سے وہ بھی باتیں کرتے تو انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ ہمیں پراپر ٹائم دیں. تو اب یہ خان صاحب پہ ہے, انہوں نے 8 سے پہلے جواب جمع کرانا ہے. چوہری صاحب, خان صاحب جو تھے ان کو ویسے تمام جو اچھا پی ٹی آئی میں نا 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک کہتے ہیں جی بالکل ڈٹ جانا چاہیے, لیکن دوسری طرف وہ سینٹی بھی پریویل کرتی ہے. وہ کہتے ہیں جی معافی مانگیں اور انکنڈیشنل اپالوجی کریں اور آگے چلیں. اور یہ ابھی اب لگا آج کچھ بیچ کا رستہ ہے, لیکن اب میرا خیال ہے اگلی پیشی پہ معافی مانگنے کے علاوہ اور تو کچھ نہیں نظر آتا. مطلب کہ خان صاحب کو مانگنی پڑے گی معافی, انکنڈیشنل اپالوجی کرنی پڑے گی. عدالتوں میں معافی مانگنا تو کوئی اس میں کسی کی مطلب ہے چھوٹا نہیں ہوتا یا بےزتی یا بدنامی نہیں ہے. اگر آپ کی غلطی ہے تو, لیکن پہلے مجھے یہ تو جواب دے دیں کہ بھائی ایک تو سو موٹو اختیار تو صرف چیف جسٹس پاکستان کے پاس ہے, ایون سپریم کورٹ باقی ججوں کے پاس بھی نہیں ہے. اور وہ دوسری جج صاحبہ کے 12 کیس ہے تو ادھر سنا جا رہا ہے, تو یہ ایشوز بھی دیکھنے پڑیں گے.
ٹھیک ہے چوئی صاحب، اب اس میں پرابلم یہ ہے نا کہ خالی جو عدالتی فیصلے ہمارے ملک میں یا جو عدالتی کارروائی ہوتی ہے نا، اس میں ایک تو لیگل سارے آرگومنٹس ہوتے ہیں، پھر اس کا ایک سیاسی اینگلنگ بھی ہوتی ہے نا. اب جیسے ہی آج کارروائی ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا مریم نواز صاحب ایک تو پہلے صبح سے وہ پریس کانفرنسز کر رہے تھے، پریشر ڈالنے کی کوشش، ایک پوری ہوا بنائی ان کو کیوں گرایا بھائی؟ اللہ ان کی صحت تندرستی دے، لمبی عمر دے. ہاں سر وہ تو خیر چلے، کوئی بھی کبھی بھی کسی گر سکتا ہے. وہ مجھے پتا چلا آپ نے بندے بھیجے ہوئے تھے. اللہ معاف کرے، آپ مجھے سر بدنام کر دیں. آپ کو پتا یہ کلپ کاٹ کے سارے انہوں نے پی ایم ایل میری کلاس لے لینی، ان کو نہیں سمجھ میں آتی مذاق، یہ مذاق ہو رہا ہے. اچھا جی، مریم نواز، تھینک گاڈ شی از اوکے. یس اللہ کا شکر. دیکھیے جی، اللہ سب کو سیاسی عمل میں رکھے بھی اور ان کو صحت مند بھی رکھے. مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ٹویٹس کی، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا جی عمران خان کو فراہم کردہ ڈھیل اور سہولیات سے اور کچھ ثابت ہو نہ ہو، نواز شریف اور مسلم لیگ نواز سے ہونے والی ناانصافیاں اور زیادتیاں ایک بار پھر پوری قوم کے سامنے عیاں ہو گئی. ترازو سیدھا نہیں ہو سکتا ہے. آگے بڑھ کے انہوں نے تھوڑی ایک اور پرووکیٹو بائی دا وے ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا اصل میں توہین کی سزا جج زیبا صاحبہ کو ہونی چاہیے، جنہوں نے انصاف کر کے عمران خان کی شان میں گستاخی کی تھی. اچھا، ایشو یہ ہے کہ اب یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے. اب اندازہ لگائے ماریا معاف کرنا، جی سر، یہ بھی آپ کے ساتھ کورٹ رپورٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. توہین تو یہ ہے، یہ بیانات ہے، اس کی طرف آپ توجہ نہیں دیتے. اور انہوں نے ججوں کو گالیاں دی، انہوں نے جرنیلوں کو گالیاں دی، انہوں نے اداروں کے اوپر وائی تباہی کی، ان کو آپ کچھ نہیں کہتے. ایک بندے نے کہا پولیس والوں کے خلاف ہم ایکشن لیں گے اور فلاں کے خلاف بھی، اس کو آپ نے بٹھا لیا کٹہرے میں، اور جس کے پاس 90% قوم جو ہے اس کے ساتھ ہے. آپ عجیب بات. ہم تو عدالت کا احترام کرتے ہیں، بلکہ ہم عدلیہ جتنی ہم ان کی حمایت کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہو ڈیلی بیسس پر. لیکن ان چیزوں کو اس طرح یہ آج جو بیانات دے رہے ہیں، 1 درجن پریس کانفرنس کرائی ہیں آپ کے شاہ خالد صاحب نے آج، ان کا کوئی مقصد تھا؟ بتائیں جی آپ نے کیوں کرائی اتنی؟ بھائی عدالت نے لی ہوئی ہے، لیٹ دم ڈیسائیڈ دی میٹر. سر لیکن وہ دیکھیں نا، یہ جو فیصلہ ہونا تھا ادھر سپریم کورٹ میں، اس سے پہلے وہ پوری پی ڈی ایم کی قیادت نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی. وہ جو بینچ فکسنگ اور میچ فکسنگ والی بات تھی، وہ مریم صاحبہ نے ایک نئی ٹرم بینچ فکسنگ کی انٹروڈیوس کری. یہ ذرا سن لے نا، یہ تو پاکستان میں ہونا ہے نا، سیاست بھی ہے اور لیگل تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا معاملات. مریم صاحبہ یو کین ناٹ اٹیک دی ججز فار ون ریزن اور دی ادر. سر فی الحال تو یہ ہو رہا ہے، کمال ہے. اور میں کہتا ہوں ان کے خلاف کارروائی کریں. آج 500 پریس کانفرنس یہ کر چکے ہیں، کس بنیاد پر؟ کوئی جواز ان کا بتائیں. سر یہ پہلے مریم کی بات تو سن لیں نا. چلیں جی سنائے مریم صاحبہ جو بینچ فکسنگ کی بات. سر جب پٹیشن آتی ہے، ہمارے انصاف کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی پٹیشن آتی ہے تو لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ بینچ کون سا بنے گا، اور جب بینچ بنتا ہے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے پہلے سے کہ فیصلہ کیا ہوگا. دیکھیں ترازو تو ٹھیک کر لیں، ترازو ٹھیک ہوگا تو پاکستان اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے، اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. اس پہ بھی سو موٹو ہونا چاہیے. جی اس کے علاوہ کون توہین عدالت کے پیچھے چھپتا ہے، وہ کیا سارے جو اس حوالے سے مریم صاحبہ ہمیشہ ایک بات کرتی رہتی ہیں، یہ انہی کی زبانی آپ کو سنوا دیں. ایسے نا انصافی پر مبنی فیصلے کرو گے، بغض پر مبنی فیصلے کرو گے، انتقام والے فیصلے کرو گے تو کون عزت کرے گا آپ کی؟ کوئی کرے گا عزت آپ کی؟ پھر توہین عدالت لگا دیتے ہو. سیاسی پارٹی بنا دی آپ نے، 5 ممبر بینچ نے سیاسی پارٹی بنا دیا پوری عدلیہ کو، اور اس کو مسلم لیگ نون کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. کیا بتاؤ، ملک کی سب سے بڑی عدالت کی اس سے بھی بڑی توہین ہو سکتی ہے کوئی؟ آپ منصف ضرور ہیں اور آپ کی عزت ہونی بھی چاہیے، ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی تو اپنی عزت کرواؤ. مسئلہ جو ہے صاحب کہ ہر کوئی اس ملک میں عدلیہ کی عزت کرنا چاہتا ہے، صرف اس وقت تک جب تک کہ حق میں فیصلے آ رہے ہوں، اس کے علاوہ نہیں عزت ہو سکتی ہے. ان بیانوں کو پڑھے ہیں، اور وہ جو ہے خان صاحب کا بیان ہے اس کا کوئی پیچ بھی ہے جو یہ کر رہے ہیں. تو چوئی صاحب اس کا جواب تو انہوں نے جا کے عدالت میں ان کے وکیلوں نے دینا ہے نا، وہ جواب سے مطمئن نہیں ہے. وہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو اپنے کیس کا جواب دیں گے نا، یہ پی ایم ایل این والے اپنے کیسوں کا جواب دیں گے.
میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں، چلے سر، مطلب ہے یہ جو لب و لہجہ ہے، یہ جو الزامات لگا رہے ہیں، یہ ان کا کوئی جواز ہے؟ جب ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ بھائی وہ پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، وہ آج اگر نہ بھیجا گیا تو بندہ جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ 50 روپے کے نوٹ پر 3 سال سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی تو نوٹس لے۔ لوگ یہ سوال کرتے۔ شیخ خالد، اس وقت تو جو وکیل ہے وہ حامد خان صاحب ہیں، اور جب وہ وکیل کی تقرری ہوئی تو سب کا یہی خیال تھا کہ اگر بابر اعوان صاحب ہوتے تو اگریسو ہوتی ہے، ایسے ہی حامد خان صاحب سے اس مطلب ہے کہ اب معاملہ معافی تلافی ہی، لیکن یہ جو پھر بھی جو اس میں اگر مگر اف بٹس وغیرہ ہے، اس سے کوئی خوش نہیں تھی عدالت، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا زبان جو ہے اس کو مزید واٹر ڈاؤن کیا جائے گا، اور میرے خیال ہے 2 یا 3 لائنوں کا اب جواب وہی کافی ہوگا اگلی۔ دیکھیے، اگر آپ نے معافی مانگنی ہے تو ظاہر ہے وہ تو 2 ہی لائن آپ نے لکھنی ہے، لیکن آج حامد خان صاحب کو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سیدھا سیدھا کہہ دی کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کے وکیل ہیں، ہم آپ کا رسپیکٹ کرتے، احترام کرتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کے جواب کو دیکھنا ہے۔ خان صاحب نے جو جواب جمع کرائے ہیں ان سے ہم مطمئن نہیں ہیں، خان صاحب کو احساس ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مینٹینیبلٹی پہ بات کرتے اور آگے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے انہیں سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ یہ جو جواب جمع کرایا ہے اس پہ میں مطمئن نہیں ہوں، آپ کو ہم ایک اور موقع دیتے ہیں بار بار عدالتی فیصلوں کے حوالے سے کہ ہمارے پاس نظیر موجود ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی، تو 8 دن کا ٹائم دیا، اب 7 دن کا، اب 8 تاریخ کو فیصلہ ہونا ہے، تو امید تو یہی ہے حامد خان صاحب جب تک ہے معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف۔ سو اب خان صاحب کو بیسکلی کرنا یہ ہے کہ جو بابر اعوان اور فواد چودھریز جو ان کے ارد گرد ان کو مشورے دے رہے ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے ذرا حامد خان صاحب اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ گھومے پھرے، وہ ان کے مشورے سنیں، کیونکہ عدالت کا موڈ بھی وہ سمجھتے ہیں، اور میرے خیال ہے حامد خان صاحب نے پہلے بھی ان کو ایک دفعہ عدالت کے جو اسی طرح کوئی توہین عدالت کے معاملے میں ان کو جب حامد خان صاحب آئے تو خان صاحب کو فائدہ ہوا۔ اچھا، ہم نے جب بھی دیکھا ہے تو خان صاحب کو فائدہ ہوا، اور جیسے ہی آگے پیچھے جو لوگ ہیں جو قریب ہے تو ان سے میرے خیال میں خان صاحب کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا۔ اچھا، آج جو ہے میڈیا سے کوئی گفتگو وغیرہ بھی کی خان صاحب نے، اور اوورآل باڈی لینگویج کیسی تھی؟ دیکھیں، وہ نہیں فیل ہو رہا تھا کہ وہ عدالت میں پیش ہو رہے، ریلیکس کر کے آئے، ادھر بیٹھ گئے، ہاتھوں میں تسبیح، جو بھی آپ سوال کرے پراپر آپ کو وہ جواب دے۔ کوئی، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بڑے بڑے جو سابقہ وزیر اعظم ہے، صدور ہے، ان کو ہم نے کورٹ میں دیکھا ہے کافی ٹینشن میں، لیکن خان صاحب بہت مطمئن، آرام سے، ہم نے ان سے سوالات کیے، انہوں نے پراپر جوابات دیے۔ ہاں، یہ بات کہ کورٹ ہے، مسئلہ کورٹ میں چل رہا ہے، کورٹ میں جب کارروائی ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں کی جو بھی سوالات ہیں میں جواب دوں گا، مطلب عام طور پہ ہوتے نہیں کوئی سوال نہ کرے یہ وہ، تمام صحافیوں کو پراپر جواب دیے۔ صحیح۔ اچھا، آج کی جو کارروائی سے پہلے چوہی صاحب بڑی پریس کانفرنس سے بھی ہوئی نا، تو اس میں سے بھی کچھ ہم نے نکال کے رکھی ہوئی ہیں آج کی بیانات، کیونکہ اس لیے آپ نے ایک ہوا بنانی ہوتی ہے، ایک پریشر گروپ بنانا ہوتا ہے۔ جاوید لطیف صاحب جو ہے ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کے کیمپ اور انہی کی ہدایات پہ چلتے ہیں، انہوں نے آج یہ کیا بات کہی کہ بھائی نواز شریف صاحب کو باہر جو رکھنا ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اگر یہ جو لوگوں کو اکسانے والا ہے یہ کٹہرے میں نہیں آیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ذرا سن لیں ان کی بات۔ اس نواز شریف کو بے گناہ ہونے کے باوجود ہم باہر رکھیں؟ نہیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، اور اگر انصاف کرنے والے اداروں کو یہ منہ چڑھائے اور یہ کہے کہ کسی میں ہمت ہے تو وہ آئے اور یہ معافی مانگنے کو تیار نہ، اور معافی مانگے کس بات کی؟ یہ لوگوں کو اکسانے والا آج کٹہرے میں نہ آ سکے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جی اچھا، ایک اور بات بھی کی انہوں نے، ساتھ یہ بھی کہا جو پاپولر لوگ ہیں نا، جو دباؤ وغیرہ ڈال سکتے ہیں، ان کو جو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں پورے اس عدالتی پروسیس کو، اس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور انہیں کٹہرے میں لانا چاہیے عدالت کو، یہ بھی آج جاوید لطیف صاحب نے کہا۔ طاقتور لوگ یا پاپولیرٹی کے نام پہ اگر اداروں کو بلڈوز کرنے کی کوشش کوئی کرے گا، اداروں میں بیٹھے لوگوں کو اگر کوئی دھمکائے گا، تو بطور پاکستانی کے میرا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا دیگر اداروں میں بیٹھے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کا محاسبہ کریں۔ طلال چودھری صاحب کی جو آج خواہش تھی، انہوں نے کہا کہ چھوڑیں یہ ہائی کورٹ وغیرہ، ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں چونکہ سو ووٹو ہمارے کیسز کا لیا ہوا تھا، تو خان صاحب کے کیس کا بھی ڈائریکٹلی سپریم کورٹ جو ہے وہ سو موٹو لے۔
ہمارا کیس تو ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے سو موٹو سے سنا تھا. دانیہ العزیز کا کیس, نہال ہاشمی کا کیس, ہمارے کیس ڈائریکٹ سو موٹو سپریم کورٹ, کوئی اپیل کا چانس نہیں ہے. اس کو تو ہائی کورٹ میں اس کو آج سنا جائے گا, اس کے پاس تو سپریم کورٹ پھر اپیل کا چانس ہے. یہ ممکن نہیں کہ پاکستان میں 2 اصول ہو. ہمیں تو وارننگ بھی نہیں ہوئی. سو موٹو بھی ثاقب نثار نے خود لیے اور خود فیصلے کیے. مجھے امید ہے کہ پاکستان میں دوہرا قانون, دوہرا معیار, ایک سوتیلوں کے لیے اور ایک لاڈلوں کے لیے آج ختم ہوگا. اچھا, آپ کا خیال ہوگا جی کہ یہاں پہ پریس کانفرنسز کا سلسلہ رک گیا, ایسا نہیں ہوا. قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں لگتا کہ عمران خان کو اپنے بیان کے اوپر کوئی ندامت ہے, اور جو فیصلہ ہونا چاہیے ہے وہ ایسا ہو کہ سب کے لیے ایک سا ہو. انہوں نے جان بوجھ کے یہ کہا ہے, اور اب آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں الفاظ واپس لے لیتا ہوں, اپنے کہے پہ ندامت نہیں ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس پہ عدالت کیا نوٹس لیتی ہے, کیونکہ خان صاحب بھی کہتے ہیں قانون سب کے لیے ایک طرح ہونا چاہیے, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ فیصلے سب کے لیے ایک طرح ہونے چاہیے. اچھا جی, پہلے جاوید لطیف صاحب آئے, انہوں نے پریس کانفرنس کی, پھر طلال چودھری صاحب نے کی, لیکن ابھی بھی یہ کافی نہیں تھا. اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق صاحب PMLN سے تیسرے رہنما آئے, اور کارروائی سے پہلے جو آج کی عدالتی تھی, انہوں نے بھی آ کر یہی بات کہی کہ بھائی پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دینا چاہیے. توہین عدالت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو قوم دیکھ رہی ہے کہ توہین عدالت کے حوالے سے کیا کارروائی ہوتی ہے. ہم سب اس بات کو آبزرو کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کو بینانہ اسٹیٹ بننے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. سوری صاحب, یہ 1:30-2 بجے آج کارروائی تھی, اس سے پہلے یہ 4 پریس کانفرنس ہم نے دیکھ لی, اور آبویسلی وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی فیصلہ ایسا آنا چاہیے کہ ایک تو لیول پلینگ فیلڈ, اور یہی کہ سیدھا عمران خان کو نااہل کرے نا, کیونکہ توہین عدالت ہو گئی ہے. سو وہ 4 پریس کانفرنس سے جو پورا پریشر بنا رہا تھا صبح سے, یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے, ظاہر سی بات ہے, سیاسی اسٹریٹجی ہے. اس پہ قانونی اسٹریٹجی تو خیر دور کی بات ہے. نہیں, اس کے بعد بھی آئی ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب. جی بالکل, انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور ابھی تک چل رہی ہوں گی. ہم نے کون سی دیکھنی ہے؟ دیکھ لیں سر, وہ بھی ان کی بات بھی سن لیں, وہ بیچارے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے. نہیں, کیا باتیں ہیں. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ توہین عدالت اور کیا ہو سکتی ہے. جو باتیں آپ نے سنوائی ہیں, وی شوڈ اوائڈ شوئنگ دیز, کیونکہ یہ ججوں پر حملے کر رہے ہیں, یہ عدلیہ پر حملے کر رہے ہیں, یہ عدلیہ کی بے توقیدی کر رہے ہیں. ہم تو نہیں کر رہے, ہم تو عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور خان نے تو ایک جملہ کہہ دیا تو اس کو تو آپ نے کچہرے میں کھڑا کر دیا. اور ادھر لاہور ہائی کورٹ میں جو ہوا ہے, اور روز جو انہوں نے حملے کیے ہیں پچھلے 4 سال میں, وہ سارے آپ لے کے آئے, 4 نہیں بلکہ زیادہ. یہ جولائی 28 2017 سے لے کے آج تک کیا کر رہے ہیں, اور یہ کرنا نہیں چاہیے کسی کو بھی. خان صاحب کو بھی چاہیے, اگر انہوں نے کوئی ججوں نے کہا ہے کہ بھئی, تو انہیں انکنڈیشنل اپالوجی کرنی چاہیے. ججز سے معافی. چوئی صاحب سیریسلی اس پہ میری پرنسپل پوزیشن یہ ہے کہ جو الفاظ کا چناؤ ہے خان صاحب کا, وہ بہتر ہو سکتا تھا. جس طرح سے وہ خاتون جج صاحبہ کو مخاطب کر رہے ہیں, وہ بہتر طریقے سے اپنی بات کہہ سکتے تھے. آپ ضرور احتجاج کریں, لیکن الفاظ کا چناؤ میرے نزدیک بہتر ہو سکتا تھا. اب عدالت آپ کو کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہے, تو آپ کو ایک لیکن آپ یہ ہو پتہ کیا رہا ہے, جی ناٹ ویسٹینڈنگ جوڈیشری, عدلیہ ان کو چھوڑے. اب آپ نے پولیس اور ریاستی اداروں کو کھلی چھٹی دی ہے کہ جس کو مرضی اٹھاؤ اور اس کو ننگا کر کے پیٹو. اچھا, یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے شاہ خالد کے, یہ خاص کوئی ٹارچر کیوں کیا ہے, کیوں فزیکلی ایک پروفیسر کو مارا پیٹا, اس کا آپ نے کسی سے نہیں پوچھا. اصلی ڈیبیٹ تو یہ ہے نا, اصلی ڈیبیٹ تو یہ ہے کہ بھئی وہ ٹارچر جو ہے, آپ نے اس طرف نہیں آنا. اور ہی وہ جاوید لطیف جو ہے وہ پاکستان کا بہت بڑا سیاستدان ہے, پوری کائنات پر اس سے بڑا سیاستدان آج تک نہ پیدا ہوا کہ نواز شریف بے گناہ ہے. یعنی وہ کس کو مذاق اڑا رہا ہے, یہ آپ کو نہیں پتا چل رہا. ہی از ریفرنگ ٹو ہوم. جی سر, سب کو پتا چل رہا ہے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ شاہ خالد, اور یہ بھی بات سن لے ماریا, یہ شاہ خالد ول بیئر می آؤٹ, ٹھیک ہے سر, قطر من اللہ جیسے جج جو ہیں وہ غنیمت ہیں. کم از کم کسی حد تک لوگوں کی داد رسی کی اپنی طور پر کوشش کرتے ہیں. ایز اینڈ وین ہی از سٹنگ ان اے کورٹ, نہ وہ اپنے کی نہ پرائے کی کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. ہی کمز آؤٹ اسٹیٹ. اور ہمیں کئی بندے پسند نہیں ہیں, ان کے ویوز پسند نہیں ہیں, لیکن ان کو ریلیف دیتے ہیں.
تو یہ جی پچھلے دور حکومت میں بھی پی ٹی آئی کے دور حکومت بلکہ آج یاد بھی کرایا انہوں نے کہ بھئی وہ جو پیکا کا قانون تھا آپ اور یہ جو باقی سارے قوانین آپ لانا چاہ رہے تھے اس وقت سارا ملک اندر ہو جاتا جی اڑانا چاہ رہے تھے اس وقت پسند نہیں آ رہا تھا خان صاحب اور پی ٹی آئی کو یہ فیصلے. میرا خیال ہے اس میں ہائنڈ سائٹ میں انہیں سمجھ آ رہے ہوں گے. ایسے بھی بات ساری ہو رہی تھی عدالت کے اندر یہ جو ریمارکس آ رہے تھے. ہمارا موقف یہ ہے کہ کسی گناہ گار کو, کسی چور کو, ڈاکو کو, کرپٹ کو, کرمنل کو, کانے کو, لچے لفنگے کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور کسی شریف آدمی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اب آپ نے کھوتا گھوڑا برابر کر دیتا ہے اور ماریا ان کی وکیل بن کے اتنے بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کے سناتے جائیں بیانات. But you are also in a way committing some kind of میں زیادہ نہیں جاتا سر. آپ نے مجھے ان کا وکیل ہی بنا دی. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگ رہی ہوں. اچھا شاہ خالد جب خان صاحب اس وقت کے سامنے سر جو کوئی بھی چور چکے ڈاکو کی حمایت کرتا ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے. سوری. اچھا چلے اب میں شاہ خالد سے سوال پوچھ لوں اگلا. سر وہ عدالت میں تھے, پوچھو انہوں نے بٹھایا کہہ لیجیے گے تو پوچھا نہیں. اچھا جی, جب یہ بات چیت ہو رہی تھی خاص طور پہ وہ جو پیکا والی بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ بھئی آپ کے اور پھر وہ ٹارچر کے بارے میں بھی ایکچولی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جو بندے غائب ہو جاتے ہیں, جو ساری فورس ڈسپلن, وہ بھی بڑا ٹارچر ہے. انہوں نے وہ ساری جو باتیں جو تھی وہ وہاں پہ خان صاحب کے سامنے کی, کیبنٹ کی طرف سے جو بھی آیا کرتا تھا اس کے اوپر بات کی. پھر یہ بھی کہا جی وہ جو عدالت کھلنے کی خان صاحب بات کرتے ہیں وہ بھی کلیریفائی کر دیا کہ وہ 12 اکتوبر 1999 نہ ہو. تو اس وقت کیا عدالت میں ماحول تھا؟ دیکھیں جب سماعت شروع ہوئی تو اس وقت چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑی 3-4 باتیں کی. ایک تو یہ کہ رات کو عدالتی کیوں کھلی, بتا دیا کہ صرف خان صاحب یا ان کے خلاف یا کوئی اور پولیٹیشین کے لیے نہیں, جو بھی کمزور بندہ آئے گا 24/7 ان کے لیے عدالتی کھلی ہے. دوسری بات جو انہوں نے پی کا آرڈیننس کے حوالے سے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت میرے خلاف عدلیہ کے خلاف پراپر ایک کمپین چلایا گیا, لیکن ہم تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے, ہم نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آج حکومت کو انڈائریکٹلی ایک پیغام پہنچایا کہ اب آپ لوگ بھی لوگوں پر دہشت گردی اور غداری کے مقدمات دائر نہ کریں. بہت اہم بات ہے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں نے کچھ فیصلے حکومت کی طرف بھجوائے کہ ان کو دیکھ لیں, ان پر نظر ثانی کرے. انہوں نے بھی عمل نہیں کیا. سیم وہی کام آپ لوگ دوبارہ کر رہے ہیں اور ان کو کہا بھی کہ آپ لوگ رک جائیں کیونکہ سوشل میڈیا سیاستدانوں کی وجہ سے خراب ہے. یہ انہوں نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے سیاستدان کو چاہیے وہ روک دیں, وہ روکتے نہیں ہیں, وہ آگے پلا دیتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کم از کم جو موجودہ حکومت ہے وہ ہوش کے ناخن لیں اور ڈیسائیڈ کرے. کسی کو غدار یہ نہیں ٹھہرا سکتے, صرف اس کیس میں نہیں. اگر چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بات کرے تو 2-3 کیسز میں اور بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری غدار نہیں ہو سکتا. ہم کسی کو بھی غدار ٹھہراتے ہیں, کسی پر بھی دہشت گردی 780 لگا کے کہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں. تو انہوں نے کہا اب سیاستدانوں کو آگے آنا ہوگا. سوشل میڈیا اور میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ صرف سیاستدان ہی سیٹ کر سکتے ہیں. وفاق کے نمائندے کا وہاں پہ کیا تھا, ان کے کیا آرگومنٹس تھے اور وہ کیا؟ ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون, انہوں نے کہا کوئی معاون مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھا کیس ہے. خان صاحب جو ہے وہ معافی نہیں مانگ رہے. شروع میں انہوں نے بات کی, ان کو روک دیا کہ یہ جس پر الزام ہے ان کا اور عدلیہ کا معاملہ ہے, ہمیں سیٹ کرنے دیں, آپ بیچ میں نہ بولے, آپ جا کے بیٹھ جائیں. جہانگیر جدون صاحب کو بٹھا دیا. پھر انہوں نے جب دوبارہ آئے انہوں نے کہا میں دلائل دینا چاہتا ہوں, تمام جتنے بھی چیزیں ہیں میں عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن ان کی وہ بات بھی نہیں سنی گئی کہ انہوں نے کہا کہ معاونین کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کی وہ بات نہیں سنی گئی. باقاعدہ خان صاحب کو ایک موقع دیا, اور ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر آپ جواب دے دیتے تو یہ کیس آج ہی ختم ہو جانا تھا. چلے بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شاہ خالد شاید آپ کے نظر میں نہیں ہے ماریا, مے بی یو ریمبر سم آف دی میٹر. 1-2 عدالتوں میں ایسے ہوا تھا, وہ ایک لے کے آئے, دوسرا جواب, تیسرا جواب, 1 درجن ان کے پھر الفاظ تبدیل ہوتے رہے. یہ کئی دفعہ عدالتوں میں ہوتا ہے. ڈیلنگ ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں سر.
لیکن میرا خیال ہے یہاں پہ جو ہے نا اگلی پیشی تک خان صاحب کو کوئی نہ کوئی اب اپنے جو قانونی اسٹریٹجی اس کو ریوزٹ کرنا ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ جو حامد خان صاحب اور وہ اسکول آف تھاٹ ہے وہ پریویل کرے. بریک پہ ہم جائیں گے. بہت شکریہ. میرا نہیں خیال خان صاحب کوئی عدلیہ سے لڑائی کا پروگرام بنا رہے ہیں. سر بنتا بھی نہیں ہے. معافی طلبی ہوگی. صحیح بات ہے. ختم کریں، آگے چلیں. آپ کی لڑائیاں اور دوسری بڑی ہیں، آپ وہ لڑیں. کیا بیچ میں آپ نئے محاذ کھل کے بیٹھ جائیں گے؟ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. لیکن ابھی بھی مزید غداری کے گرفتاریوں کا اندیا دیا ہے حکومت نے. وہ کن کیسز پہ ہوگی؟ بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اور اس وقت جو مقدمات کے اوپر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے اوپر، اسی ضمن میں ایک جو نئی گرفتاری، ایک نئے مقدمے کا ذکر آج جاوید لطیف صاحب نے کیا. وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا مقدمہ ہے، وہ کون سی گفتگو ہے جس کے بیسس پہ ان پہ نہ صرف یہ گرفتار ہونا چاہیے ترین صاحب کو، بلکہ عمران خان صاحب جو ان کے پیچھے کھڑے وہ پوری بین الاقوامی سازش کو ہیچ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ذرا دیکھیں. پرائم منسٹر شہباز شریف کو، شوکت ترین کو فوری طور پہ گرفتار کر کے اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، تاکہ عمران خان کے پیچھے جو فورسز ہیں جو پاکستان کو نقصان دینا چاہتی ہیں، ایک سازش ہے عالمی پاکستان کے خلاف جو ہو رہی ہے، اس کو بے نقاب کر کے قوم کے سامنے لایا جائے. عمران خان کو کٹہرے میں لایا جائے، اور پھر جب اس سے انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر آپ کو عالمی سازشوں کے تانے بانے بآسانی مل سکے گے. جناب اس کے ساتھ ساتھ جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ عمران خان کے اوپر بین لگا، لیکن وہ بین اوور ٹرن کر دیا گیا. نواز شریف صاحب کے اوپر جو بین لگا تھا اس حوالے سے جو عدالتوں کا موقف ہے یا ان کا جو رویہ ہے اس سے بھی وہ بڑے ناراض تھے کہ اگر لائیو کسی کی سپیچ ہے، جلسہ ہے، اس کو آپ کور کرنے سے منع کرتے ہیں، پابندی لگاتے ہیں، تو اس کو تو 5 دن بعد کھول دیا جائے، مگر 5 سال سے جس کو بلیک آؤٹ رکھا گیا ہے اس کا جرم کیا ہے؟ جی چوئی صاحب، آج جو صبح سے اب میں دیکھ رہی ہوں جو رد عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی تک لاڈلے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو ریلیف بھی ملتے ہیں. اس وجہ سے بھی جس سختی سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے ہے، جو ماضی میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ ہو نہیں رہا ہے، کیونکہ ابھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمدردی یا کوئی لاڈلے پن کی گنجائش ہے عمران خان صاحب کی شخصیت کے حوالے سے. نہیں، آپ مجھے یہ فرمائیں، اب اس میں ہم بحث میں نہیں چاہتے. پھر آپ کہتے ہیں جی وہ خود جواب دیں یا فلاں دیں. ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ قوم اور لوگ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، جدھر کہیں دیکھ رہے ہیں. ابھی تو آپ نے ویسے ہی بند کرایا ہمارا چینل، جو فوج کے پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی وفاداری اور پاکستان کے لیے کمٹمنٹ اور فوج کے ساتھ محبت کسی سے کم نہیں، سیکنڈ ٹو نن ہے. جی ہیونگ سیڈ دس، مجھے فرمائیں، ایک وزیر اعظم کے عہدے پر ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے ایڈوائز کر دی کہ اسمبلی ڈیزالو کر دی اور اسمبلی کے الیکشن کال کر دیے، اور پھر عدالت میں جا کے انہوں نے وہ اسمبلی ریسٹور کرائی، اس کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالا، اور یہ گورنمنٹ پر قابض ہو کے بیٹھے ہیں. تو لاڈلا کون ہے پھر؟ وہ تو گھر چلے گئے تھے بستہ اٹھا کے، اسمبلی توڑ کے. تو اس طرح کی باتیں نہ کریں، اور فضول ایسے تانے مینے جیسے کہ خزانہ خواستہ کوئی گھریلو لڑائی ہے. بھائی آپ نے قوم کے مفادات کو دیکھنا ہے. آدھا ملک جو آپ نے کل بتایا ماریا انفارچونیٹلی پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور ابھی بھی کئی علاقوں کے بارے میں خدشات موجود ہے. بہت ساری جگہ سے تو پانی ریسیڈ کر گیا ہے، نیچے جا رہا ہے کوئی، یعنی جو نقصانات ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی بعض جگہ ہیوی فلڈنگ کی خدشات ہیں. اللہ کرے وہ علاقے بھی بچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی طرف توجہ دیں. اور جس شخص نے آنن فانن کئی ارب روپیہ اکٹھا کر لیا ہے، اس کے آپ پیچھے پڑے ہوئے، اس کو گرفتار کرو، اس کو پھانسی دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو. اور شوکت ترین وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کا روپی جو 185، یعنی اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ ہمیشہ کہتا ہے، اور گورنمنٹ میں بھی کہتے رہے. اس کو آپ یعنی جی اس کو پکڑ لو، پیچھے سازش ہے. کون سی سازش ہے؟
इंटरनेशनल, हमें पता है कौन सी इंटरनेशनल साजिश है, इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी कोशिश है, इदारे पीछे से करा रहे हैं। मतलब है उनको तो ये भी नहीं पता कॉन्स्पिरेसी की स्पेलिंग क्या है। नहीं चलिए, अब आजकल तो छोड़े इनको। मेरे ख्याल है लोग गूगल करके स्पेलिंग तो खैर ठीक लिख ही लेंगे, लेकिन इसमें आप देखिए ना, जो आपने सैलाब की बात की, अब जो ये शेमलेस फोटो ऑप्स है ना, कि भाई आप जाएं वहाँ पे लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाएं, एक तो पहले आप इतना अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लेकर चले जाएं, और मैं क्रॉस द बोर्ड बात कर रही हूँ, कोई ऊपर से हेलीकॉप्टर से हाथ हिला रहा है, ऊपर फुटेजेस बना रहा है, कोई हेलीकॉप्टर पे बैठ के सामान फिकवाने की फुटेज बना रहे हैं, कोई वहाँ पे जाके जो है वो बच्चों को जूस के डब्बे खोल के दे के वहाँ उनकी फ़ोटो सेशन हो रहे हैं। इस वक्त शेमलेस जो है फ़ोटो ऑप सेशन हो रहा है इसके अंदर। और लेकिन जो उसमें जो टॉप की वीडियो है, एक नए नकोर जो हेलीकॉप्टर के सामने खड़ी थी, जी शोई साहब, लेकिन मैं आपको टॉप की वीडियो दिखाने लगी हूँ, ये आपने नहीं देखी होगी, अगर देखी भी है ना, मैं ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये बड़ा ही यूनिक है, जो सिर्फ मंजूर वसान साहब जो थे ना वो ही विजुलाइज कर सकते थे कि जहाँ पे इतना सैलाब आया हो, जहाँ पे इतनी तबाही हो, लोग इर्द गिर्द परेशान हो, वहाँ पे वो उनको वेनिस लग रहा था। ये देख लें ज़रा। और जैसे ये आप मंजर देख रहे हो कि आपने इटली कभी गए होंगे तो वेनिस का पस मंजर है ना, ये मंजर है, जिस तरह से गांव भी हैं और बंगले घर भी हैं और पानी भी है। जी चॉइस साहब, उनको वो लग रहा था वो वेकेशन पे आए हैं भाई सर, वो वेकेशन पे आए, मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तानी कौम का। शेमलेस लोग मर गए हैं, 2000 के 1200 के करीब अभी तक, यानी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, हज़ारों बंदे ज़ख्मी हैं, अभी तो पूरे फिगर्स भी नहीं आ रहे, फसल कोई नहीं रही इलाकों के इलाकों में। उसके बाद जो अनाज लोगों ने घरों में रखा होता है 2-2, 4-4, 6-6 बोरियां, जब आपका गाँव में गाँव उड़ गया सारा, तो उधर जितना अनाज थी, मिर्चें थी, दालें थी, घी था, तेल था, गंदम थी, चावल थी, सारे उड़ गए, और भी बाकी भी चीज़ें उनकी सारी ज़ाया हो गई, और फसलें भी ज़ाया। ये तो कैद का और यहाँ तो कहराम मचा होना, आपको पता नहीं है कि क्या सूरत पैदा हो चुकी है। पता नहीं क्या मत से कम नहीं है, समझ ही नहीं आती कि किस मौके सारी पे क्या कौम बात दिन रात भी लग जाए, किस मौके पे क्या बात करनी है। सर ये अच्छे खासे सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनको नहीं मालूम कि ये इस वक्त क्या बात कर रहे हैं। वेनिस लग रहा है और यहाँ पे जैसे वेकेशन के ऊपर आए हुए हैं। मैं दोबारा दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पहले देखता कि शायद ये फोटोशॉप्ड है, ऐसा कोई कह नहीं सकता। हमने दोबारा चेक करवाया कि क्या असल में मंजूर वसान साहब ने ये बात की है, तो आपको यकीन अब कर लें क्योंकि उन्होंने ये बात की है, उन्होंने वेनिस वाला जिक्र किया। आपको दोबारा सुनवाते हैं। और जैसे ये आप मंजर देख रहे हो कि आपने इटली कभी गए होंगे तो वेनिस का पस मंजर है ना, ये मंजर है, जिस तरह से गांव भी हैं और बंगले घर भी हैं और पानी भी है। अच्छा, और इनके जो अपने पार्टी के चेयरमैन है चौधरी साहब, अब वो जो है दुनिया भर में इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं से मदद मिल जाए। बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने बाकायदा कैंपेन चलाई कि उन्होंने शायद 1 घंटे में कोई 1 खरब प्लस समथिंग जो रुपए हैं वो जमा कर लिए, चूंकि वो मेरा ख्याल है 5 अरब के कमिटमेंट्स ले ली ना, क्योंकि मेरा ख्याल है वो 5 अरब चूंकि पीटीआई ने कर दिया तो पीपल्स पार्टी ने कहा जी हम भी 5 अरब का। इनकी कमिटमेंट जो मुल्कों की हैं उनसे क्या ताल्लुक है, जरा मुझे ये बताएं। सर ये अब है तो हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिलावल की वजह से, क्योंकि उन्होंने टेलीफोन्स किए, उनके पर्सनल चार्म की वजह से ये पैसे गालिबन वो समझते हैं कि मिले हैं पीपल्स पार्टी वाले। यार जिसकी वजह से भी मिले सही, लेकिन इफ दे वांट टू यानी वो ये कि इमरान खान के मुकाबले में हमने ज़्यादा कर लिए, तो ये दोनों यानी वो जो गंदम और चावल को दोनों को आप मिक्सअप तो नहीं कर सकते। सही बात है, मिलके काम कर लें भाई, खुदा के वास्ते। कोई बैठने को साथ तैयार ही नहीं है। उनकी कमेटियों के अंदर विफाक के नुमाइंदे नहीं है, विफाक जो है उनकी कमेटी के अंदर सूबों के नुमाइंदे नहीं हैं। अब वो देखिए ना, शहबाज साहब गए हैं केपी में, वो वहाँ पे अपना अलहदा से जाके वो पैसे अनाउंस कर रहे हैं। वो पता नहीं वहाँ पे साथ वज़ीर आला साहब नहीं है। पंजाब के अंदर वो गए, वहाँ वज़ीर आला साहब नहीं है। मतलब ये ऐसे इस तरह से ये किस तरह से होगा रिहेबिलिटेशन? ये पैसे जाएंगे किसी मैकेनिज्म के जरिए जाएंगे, सूबों के थ्रू जाएंगे, कोऑर्डिनेशन ही नहीं। शुक्र करो कट्ठे नहीं है, 10-20 उनके चमचे आए होंगे, 10-20 उनके आएंगे, वो उनके उधर झगड़ा हो जाएगा, असल काम वहाँ रह जाएगा।
وہ کرے صحیح. میں نے کہا ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دعا کرے, دعائی یعنی کرے. چلے چوئی صاحب, کل ہم جو بات کر رہے تھے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کی بات ہونے لگی ہے, تو آج مفتہ اسماعیل صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ بھئی جو انٹرنلی جو بھی ڈونر ایجنسیز ہیں ان سب کا دباؤ ہے کہ بھئی اگر ہم نے امداد کرنی ہے تو بھارت کے رستے جو ہے اگر وہ بارڈر کھلے گا تو آسان ہوگا. اٹ میک سینس. بہرحال مفتہ صاحب نے جو کہا آپ کو سنواتے ہیں. میرے خیال سے اس وقت ہندوستان سے بھی ٹماٹر اور پیاز اگر لینے تو لے لینا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ کوئی فوڈ سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے. میرے بڑے بھائی مجھے انٹرنیشنل ایجنسیز نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے لے کے آنا چاہ رہے ہیں, دیگر لوگ بات کر رہے ہیں, تو اس حساب سے ہم نے یہ بات کی ہے. اب اس وقت یہ ایک سین ڈیسیجن ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کی حکومت کے اندر پوزیشنز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, اپوزیشن کے اندر آپ کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. آج آپ سوئچ کریں, اگر آج یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی اور وہ یہ فیصلہ کرتی تو یہی مفتہ صاحب, یہی احسن اقبال صاحب کہتے کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے کشمیریوں کے خون کا سودا کر لیا ہے, اور یہ وہ بات پہلے ماضی میں کہہ چکے ہیں. یہ احسن اقبال صاحب نے بہت دیر پرانی بات رہی, ان کا بڑا ریسنٹ بیان ہے, آپ کو سنواتے ہیں کہ جب ذرا سا بھی کہیں پہ کوئی گنجائش پیدا ہوتی ہے تو پھر اپوزیشن اس وقت کس طرح بھونڈے طریقے سے سیاست کرتی ہے, ذرا دیکھیں. وہی بھارت کی حکومت جس کے بارے میں کل تک ہمیں تانے ملتے تھے, عمران خان صاحب لیکچر دیا کرتے تھے کہ اب یکا یک بھارت سے کپاس اور اناج درآمد کرنے کی سمریاں ہوائی رفتار سے چل پڑی ہیں, تو کیا بھارت نے کشمیر کو اینیکس کیا تھا وہ قدم واپس لے لیا ہے؟ اب احسن اقبال صاحب کو معلوم تھا کہ بھائی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں حکومت کی کتنا کرنا ہے, کدھر کر سکتی ہے اور کدھر وہ سیاست کر رہے ہیں. اب اگر اس موقع پہ مجھے یقین ہے پی ٹی آئی بھی کہے گی کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں, کشمیر کا سودا کر رہے ہیں, لیکن کچھ معاملات پہ خدا کے لیے سیاست نہیں ہونی چاہیے. سر بات ٹوک دیتا ہوں, نہیں سر ٹوکیں آپ, چاہتا ہوں, لیکن آئی ہیو ٹو پوائنٹ آؤٹ. اب بھائی آج تو جو انڈیا ہے, پہلے بھی کئی دفعہ ہمارے جب واقعات ہوئے ہیں, جب ارتھ کویک آیا تھا, کوئی فلڈ آیا تھا, تو انڈیا نے امداد بھیجی تھی. وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے 100 ٹن بھیجا ہے تو نکلا اس میں کچھ اور, تو وہ چیزیں چلتی رہتی ہے. لیکن انہوں نے ابھی تو ہم وی آر ایکسپیکٹنگ اینڈ ایکسیپٹنگ ایڈ فرام آل اوور دی ورلڈ, انکلوڈنگ انڈیا. انڈیا کے ساتھ آپ کے سفارتی تعلقات ختم نہیں ہوئے, یو نو اٹ. ابھی تو جدھر سے جو ملتا ہے بھائی, کسی طرح لوگوں کے پاس کوئی روٹی اور کوئی اوپر کوئی جگی یا کوئی ٹینٹ یا کچھ ہونا چاہیے, پیریڈ. اس میں کدھر سے آتا ہے, آپ کو خرید کے ملتا ہے یا وہ کوئی ابھی انڈیا نے کوئی دیا بھیجے ہے ٹرک آپ کی طرف؟ سر وہ کچھ میں نے ٹویٹس دیکھی ہیں لیکن مجھے معلوم نہیں, میں چیک کر کے بتاتی ہوں کہ بھئی وہ ایکچولی کیا چیز مٹیریلائز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. لیکن بہرحال اگین امید کرتے ہیں اس موقع پہ ہم کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا پیٹی لیول پالیٹکس نہیں کریں گے. اس وقت ملک کے لیے جو ضروری ہے آئی تھنک ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوط کریں. اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں دنیا میں جن کا آپس میں اگر میں کیا بولوں کہ اٹ کتے کا بیر ہے, لیکن ان کا تجارت کا حجم ہے وہ پھر بھی رہتا ہے. امریکہ چائنا کی اگزامپل ہے, آرمینیا آذربائیجان کی اگزامپل ہے ہمارے سامنے. اس کے علاوہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اور ممالک ہیں. بھارت اور چین کی اگزامپل ہے, لداخ کے بارڈر کے اوپر ان کی کتنی زیادہ ٹینشن ہے, لیکن ان کا تجارت کا حجم جو ہے وہ نہ صرف بڑا ہے پچھلے آنے والے 1 سالوں میں. سو یہ دونوں معاملات ساتھ ساتھ چلتے ہیں. چوئی صاحب ایک اور دلچسپ آج ویڈیو, یہ ویسے یہ ویڈیو کو میڈیا کے سامنے آنے والی نہیں تھی, یہ پریس کانفرنس سے پہلے کر رہے تھے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب. یہ آپ کو میں سنواتی ہوں اور اس میں وہ آنے والے الیکشن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, ذرا دیکھیں. الیکشن آئی ایم ایف ہوئے گا, آئی ایم ایف تو بعد کیئر ٹیکر نیگوشیٹ ہوئے گا. جنوری تک تو ویسے جنوری فیبرری. جی تو آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہوگا چوئی صاحب, اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر سسٹم جو ہے وہ نیگوشیٹ ہوگا, اور جنوری فروری میں الیکشن کی بات کریں محسن رانجھا صاحب. اچھا ویسے آج کل وہ بڑے انفارمڈ ہیں تو ان کی جو بات ہے اس کو وزن دینا چاہیے کیونکہ وہ بڑے ریسورسفل سینٹرز کے ساتھ قریب پائے جاتے ہیں. نہیں تو وہ مطلب اگر اکتوبر میں ہو جائیں تو کیا ہے, تو نومبر میں ہو جائیں تو کیا ہے. تو بھائی پہلے یہ جو فلڈ ہے اس سے لوگوں کی جان چھڑواؤ جن سے ووٹ لینے ہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ 3-4 کروڑ بندہ جو ہے سفر کر رہا ہے, تو یہ تھوڑی تعداد ہے. اس صورت میں الیکشن کہاں کرا رہے ہو؟
ابھی تک آپ نے کال آف نہیں کیے کراچی اور سندھ کے الیکشن، بائی الیکشن ہی بند کر رہے، پتہ نہیں قیامت آ گئی اگر نہ ہوئے تو. بھائی آدھی اسمبلی خالی پڑی ہے، اس کا تو آپ نے کچھ نہیں کیا. کل 120-30 بندے ان کے کل جلسہ بھی کر رہے ہیں خان صاحب سرگودا میں. خان صاحب کل جلسہ بھی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا جلسے میں کروں گا، ساتھ ساتھ سیلابی جو اس میں امداد بھی کریں گے. تو وہ خان صاحب جو ہے نا وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، لیکن یہ ساتھ اس کا ریلیف ورک بھی کر رہے ہیں، یہ آپ نہیں اگنور کر سکتے. جی انہوں نے بڑی اس دن، اگر آپ کا چینل ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ جتنا اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اس سے کئی گنا بڑھ جاتی. یہ بات ہے. سو ابھی جیسے یہ جو جی بتائیں. ابھی ایک پہلی بات ہے، پرائیورٹی نمبر 1 ہے فلڈ، اور فلڈ سے نپٹنا، لوگوں کی مدد کرنا. اور اگر ایک بندہ بھی انسیٹلڈ ہے تو وی شوڈ ناٹ بی ریسٹنگ. ٹھیک ہے، قوم کے سارے لوگوں کو ان کی طرف توجہ دیں. اس کے بعد قابل قبول الیکشن کرائیں، جس کے پاس یعنی مینڈیٹ جائے اس کو حکومت بنانے دیں، پیریڈ. ٹھیک بات ہے. اب حالات ذرا تبدیل ARY وائی کو جتنی دیر بند رکھیں گے یہ کسی کا فائدہ نہیں ہوگا جی. اور اتنے لوگ سڑکوں پر روز جا کے مظاہرے کر رہے ہیں، تو خدا کا خوف کرے. چلیں بہت کیا انہوں نے بگاڑا ہے پتہ نہیں چوئی صاحب کیا بگاڑ رہا ہے. چلے جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن جاتے جاتے چوئی صاحب آپ نے دعا کرنی تھی. خاور گھومن صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، حسن ایوب صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، سو اس لیے ہم بڑے ان سے دلی طور پہ معذرت کرتے ہیں. حسن ایوب کے والد اور اشفاق ستی کی کے والد صاحب کا بھی، تینوں ARY سے منسلک ہیں. جو ایک اور جرنلسٹ ہے ان کا بھی میں نے ابھی پڑھا ہے، پارس. جی ان کے والد صاحب کا بھی. چلے جی ہماری طرف سے ہم دلی تعزیت کرتے ہیں، پرسنلی بھی مل کے پھر ہم دعا کے ساتھ اللہ ان کی مغفرت کرے. آپ آمین آمین. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی. اب فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ARYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.